अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौवल आपा और एक मरतबा मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ नरेशन को लेकर। और नरेशन है पीपल के पत्तों पर, जो कि लिखा है फरजाना खरल साहिबा ने। और आपके सामने मैं अब आपको मज़ीद इसकी नरेशन बयान करूँगी। आज वो अंदर बाहर के सारे पौधों को ब्रश से साफ़ कर रही थी। बाहर का काम निपटा के वो ड्राइंग रूम में आई तो रज़ा वहीं मौजूद था। आज वो वकील से मिलने गई थी और वो यकीनन इस बात से बाखबर था। ऐरश इसकी मौजूदगी नज़रअंदाज करती अपना काम करने लगी। वो इसकी निगाहों की जद में थी। वो इस इर्तकास पर चिढ़ सी गई कि किसी को घूरने का भी कोई तरीका होता है। मैं तुम्हें काफ़ी अक्लमंद समझता था। वो खूबसूरत लबो लहजे का मालिक था। वो कायल हुई तो मैं कौन सा मजनू बनी फिरती हूँ। इसने फौरी और सरसरी जवाब दिया। अक्लमंद का उलट बेवकूफ़ भी हो सकता है। वो हुनूर संजीदा था। केस करना आसान होता है, इसकी पैरवी मुश्किल और शैतान की आंत जैसी होती है। अपने जहन से ये खन्नास निकाल दो तो बेहतर होगा। रज़ा इसके लापरवाह अंदाज से चिढ़ के गोया हुआ। जिसे आप खन्नास कह रहे हैं वो मेरा हक़ है। वो काम छोड़ के खड़ी हुई। जिन पे केस करने जा रही हो तुम्हारी बहन इस घर की बहू है। वो भी नशिस्त छोड़ के इसके मुकाबिल आया। जो तुम्हारे जहन में चल रहा है अभी बाकी नहीं जानते, वरना इसके चेहरे पे फैला इत्मीनान देख के रज़ा का जुमला अधूरा रह गया। फिल वक्त वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। इसका हर अंदाज़ जिता रहा था कि ये मेरा ज़ाती मामला है। रज़ा ने इस लड़की को निगाह का अंदाज़ बदल के देखा तो आँख में एक ताल्लुक़ सा चुभा। चलो हम मान जाएं कि दिलों के सहन आंगन में कोई पीपल पुराना है कि जिसकी सब्ज़ शाखों पे हमारे ध्यान का पंछी तुम्हारे गीत गाता है। ये रज़ा निगाह का कौन सा गंजल खोल रहा था। दिल झिझक के धड़का। इससे पहले कि लाताल्लुकी कांच साबित होती, वो हमेशा की तरह इस खुश आवाज़ के पहलू से कतरा के गुज़र गई। धड़कनों में एक शोर सा टूट के इस शख्स का लबो लहजा चुराने लगा था, जिसे सुनने को ज़माना चाहिए थे और ज़बानें भी कम थे। ये बेडरूम सेट किए मुझे साल हो चुका होगा और आपको ये ख्याल अब सूझ रहा है कि रिदा मेरे इस अमल से हर्ट हुई थी। हद करती हैं अम्मा। वो माँ की बहस से ज़िद छोटा सन जला के बोला। हाँ, जैसे माँ तो तुम्हें जानती ही नहीं, जल कुकड़े। अब वो बेटे को क्या बताती कि एक कॉलम के चंद जुमलों ने मेरी आंखें खोल दी। याद करो नमल और एरश की आमद पर तुम्हारा रिएक्शन क्या था, आज़ाद परस्त इंसान। साथ ही बेटे पर गहरी निगाह डाली कि तुम्हें अंदर तक जानती हूँ। माजी के ज़िक्र पे वो बेसाख्ता मुस्कुराया। ज़रा इंसाफ से सोचिए, हमारी तमाम रूटीन का कबाड़ा हो गया था। लबों से गीत तक छिन गए और वो मोहतरमा ईरश आज भी पीपल के पत्तों पे लिखी दिल की कहानियाँ बिबांगे दहल गाती फिरती हैं तो घर में किसी को सुनाई नहीं देता और ना ही कोई इन बीबी को घर में मौजूद लौंडों का एहसास दिलाता है। और इसके कमरे की खिड़की के पास गमलों को खाद देती एरिश जी जान से मुस्कुराई। एक तो इसका शोभा ही पेड़ पत्ते था, दूसरा इन पुराने दरख्तों की छाया ज़िंदगी की तपिश पे जैसे हाथ रख देती थी। ऊपर से इसके तबसरे। हम तीनों बेचारे ख़ुद को मुस्तफ़ा कुरैशी समझने लगे थे, जो इन्हें सुर्ख घोड़ों पर बगटट उड़ा ले जाते। वो सर झटक के हंसा तो इस बात पे ताई अम्मी का कहका भी छूट गया। वो तहशुदा शर्ट उठाने को झुका तो माँ ने कान से पकड़ के पास बिठा लिया। रज़ा की निगाह खिड़की के पार गई। वो अपना सामान उठाए अब किसी और सिमट जा रही थी। वो इसकी मौजूदगी से बाखबर था, तभी गुफ्तगू में सुर्ख घोड़ों का जिक्र छेड़ा था। वो तो ख्वाबों और गुलाबों के तज़किरे भी छेड़ना चाहता था। जब इस बेडरूम में कोई आ जाएगी तो फिर कौन से कोने में पनाह ढूंढोगे। माँ की बात पे वो मबहम सा मुस्कुराया। निगाह ने खिड़की के पार किसी को ढूंढा। आप छोटी ददिया की तरह बाद में पछताएंगी, जिस तरह आप रिदा कहती है कि शौहर और सास के अलावा बाकियों की खिदमत किस हिसाब से करूं। कल को आपकी बहू का भी यही हाल होगा। ताई अम्मी ने बेटी की बात पे बेचैन होकर पहलू बदला। तो क्या कैस घर लेने का इरादा नहीं रखता। रज़ा ने माँ को झटका खा के देखा, एक बेयकीन और हैरान कुन तासुर के साथ। क्यों अम्मा, एक मुद्दत गुजार के भी ददिया और कैस इस घर को अपना नहीं कह सकते। अम्मा से मोहब्बत और रफ़ाकत अपनी जगह, मगर ये सच है कि ख़ानदान और हल्का अहबाब इन्हें हमारी फैमिली का हिस्सा तसव्वुर नहीं करते। वासफ़त आई की आवाज़ नहायत धीमी थी। और आप? बेटे का सवाल मुश्किल तो
لہجہ عجیب تر تھا۔ ماں نے نگاہ جھکا لی تو اسے جواب مل گیا اور وجود پہ ایک بھاری بوجھ گرا۔ اب اماں اس عمر میں کہاں جائیں گی؟ مگر کیس؟ وہ جملہ کیسے مکمل کرتی کہ مناسب الفاظ ذہن سے مٹ گئے تھے۔ وہ ماں کے پاس سے چپکے سے اٹھ گیا۔ واصفہ تائی کا دل عطا ہمیں اترا۔ وہ نادم بھی تھیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ برسوں کی سنگت اپنی جگہ، لیکن محبت پہ حقیقت غالب آ جاتی تھی۔ پہلے کچھ گرد و غبار اڑا، اس کے بعد ہلکی سی کنمن اور اب خوشگوار ہوا کا راج تھا۔ ایرج نے پائپ لگا کر پیڑ پودے دھونے کے بعد لکڑی کا بھاری جھولا بھی دھو ڈالا تو بخت شیڈ کے نیچے سے صوفہ گھسیٹ لائی کہ ددیا اسی طرف آ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہال کمرے میں کیس، ردا اور ددیا کے بیچ گھمسان کا رن پڑا تھا۔ کھڑکی سے ملحق گھنی بیل دھوتے ہوئے ایرج نے جالی سے ماتھا ٹیک کے اندر جھانکا۔ ردا اپنا کچھ سامان لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ایرج دل محسوس کے رہ گئی۔ بعد میں دونوں میاں بیوی گھر سے آگے پیچھے ہی نکلے تھے۔ کافی دیر سے نمل جانے کن دیس کے پرندوں کو تاڑ رہی تھی اور اب ددیا بھی اس کے مشغلے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ چند منٹوں بعد کیس بھی چکور کا پنجرا اٹھائے ادھر ہی چلا آیا۔ بیوی کو ٹیکسی یا رکشہ کروا کے دے آئے ہو خیر سے؟ ددیا نے بیٹے کو طنز کا خنجر چبھویا، لیکن کیس ماں کی بات نظر انداز کر کے ایرج کی طرف مڑا۔ ہر وقت پائپ لگا کے زمانے بھر کو دھوتی چمکاتے ہو، ان دڑبوں کا حال دیکھو۔ وہ غمِ جانا پہ مٹی ڈالتا اپنا پرانا سامان کاٹ کباڑ سے اٹھا لایا۔ ایرج نے خالی پنجرا اٹھایا اور تخت کے ایک موٹے تنے سے لٹکا دیا۔ جن پرندوں سے ان کے دھیان کے پر باندھ کے آپ اڑایا کرتے تھے وہ آپ کو مل گئی۔ پنجرے خالی ہو گئے، اب انہیں چمکانا یا بھول جانا ایک ہی جیسا ہے۔ وہ تنک کے گویا ہوئی۔ ایک ہاتھ میں فائل اور دوسرے میں چائے کا کپ تھامے رضا نے ایرج کو بہت دھیان سے سنا تھا۔ اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ کیا محبت کے جہان میں موسم وصال کی یہی وقت ہے کیس صاحب کہ درگاہوں پہ اڑتے پرندوں کے پر نوچ کے کتاب میں رکھ لینا؟ محبت کا ایک یہ بھی رخ ہے کہ اس پر سے پھوٹتی درگاہ کی خوشبو محبت جیسی ہوتی ہے کیس صاحب۔ رضا کے قدم سست پڑے۔ محبت اور عشق کا بھوت سر پر سوار کر لو، پھر اسی لڑکی سے شادی کر کے زندگی حسین کر لو، پھر زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک دوسرے کی زندگیوں سے نکل جاؤ۔ یہ عجیب محبت ہے۔ اس نے کندھے جھٹک کے ایک نخوت زدہ ہنکارا بھرا، بیگ ہاتھوں سے چھین کے ایک لگاتے کہ خبردار جو گھر سے باہر قدم رکھا۔ رضا نے اپنی مسکراہٹ نہایت کرینے سے سمیٹی۔ اسے آج کل ایرج پہ غصہ بھی تھا جو اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اب کہاں سے خریدوں گھر؟ کیا کوڑیوں کے مول بک رہے ہیں؟ کیس جل بھن کے بولا۔ کہتے رہے گھر بھی بنا لوں گا۔ محبت کے ساتھ دو چار جھوٹ بول دیتے، بیوی خوش ہو جاتی۔ اب منہ پھاڑ کے انکار کر دو گے تو پھر یہی تو ہونا ہے جو آج ہوا ہے۔ اس کی آواز ڈرائنگ روم تک آ رہی ہے۔ ددیا نے ایرج کو سراتی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمام گٹ دوسروں پہ آزمانا آسان ہوتا ہے۔ نمل نے کافی صبر کرنے کے بعد کیس کے دل کی بات کی۔ اپنی باری پہ یہ ٹوٹکے اثر نہیں دکھاتے۔ نمل اس سے خفا تھی۔ ایرج نے ایک خوبصورت کہکا لگایا۔ اندر ڈرائنگ روم میں فائل پہ جھکے شخص نے ایک ذرا گردن موڑ کے کھڑکی کا پردہ سرکایا تھا۔ کیس نے پنجرے کا دروازہ کھول کے پھر سے اڑا دیا۔ میری بلا سے ہر چیز اڑ جائے، وہ کسی ملال کی اتہ میں اتر کے بولا۔ اسے اسیری چاہیے ہوگی تو آ جائے گی۔ یہ آواز ایرج کی تھی۔ اس نے آسمان کو دور تک دیکھا اور اگر نہ آیا؟ نمل زیادہ خوش فہم نہیں تھی۔ محبت ایک خوشنما پرندہ ہے جس کے اندر رہائی کی خواہش نہیں ابھرتی، جسے ہمیشہ اسیری چاہیے۔ ایرج نے چکور کے پنجرے پہ پانی کی دھار ڈالی تھی۔ کیس نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ ایرج آج کل کون سی کتابیں پڑھ رہی ہے؟ ددیا اس کی باتوں پہ حیران تھی۔ اندر رضا کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ وہ باہر آ کے اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جو اپنی کتابوں میں خوشنما پرندے پر سر رکھ کے بہت مسرور تھی۔ لو جی، بہو گھر چھوڑ کے چلی گئی مگر عفت بیگم نے اپنا ٹھکانہ نہ بدلا۔
بیٹا سالوں سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، ہزاروں کماتا ہوگا، کیا گھر کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا؟ پرائے پلنگ توڑنے کی لت بڑی بری ہوتی ہے۔ آس پڑوس سے 2-4 عورتیں تائی کا احوال پوچھنے آئی ہوئی تھیں جو ہفتے بھر سے بخار میں مبتلا تھی۔ ایرش کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگوں کو ددیا سے کیا خیر ہے۔ سب کو ددیا کا وہاں رہنا نظر آتا تھا، جو ذمہ داریاں ان ماں بیٹے نے اٹھا رکھی تھی کسی کو وہ کیوں نظر نہیں آتی تھے۔ گھر کے مسائل، بلوں کی ادائیگی، آئے دن کی مرمت، یہ سب کیس کے ذمہ تھا۔ تائی کئی دنوں سے بخار کے باعث منہ سر لپیٹ کے پڑی تھی اور نزلہ زکام ہونے کے باوجود ددیا کچن میں بیٹھی کڑی بنوا رہی تھی، اور وہ دونوں کون سا مفت کا کھاتے تھے۔ کچن کے ماہانہ اخراجات میں جتنے پیسے رضا دیتا تھا اتنے ہی کیس بھی دیتا تھا۔ باقی سب کے گھروں میں کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، اور ددیا کے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ایئر کولر کی گھرر گھرر سنتے گرمیاں گزر جاتی تھیں۔ آج کل موسم بدل رہا تھا تو نزلے زکام نے سبھی کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کچھ دیر ماں کے پاس چھینکوں پہ چھینکیں مارتا رضا اب اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایرش رضا کو یاد سے جوشاندہ دے آنا، ورنہ صبح آفس میں بھی چھینکیں ہی مارتا رہے گا۔ ددیا کے پاؤں دباتی ایرش تائی کی آواز پہ باہر آئی تھی۔ انہیں بھی اب یاد آیا جب بخت بھی چلی گئی۔ جوشاندہ بنا کے اس نے رامز کے کمرے میں جھانکا جو بالکل خالی پڑا تھا۔ کچھ منٹوں بعد منہ بسورتی ایرش اس کے کمرے پہ دستک دے رہی تھی۔ آ جائیں۔ آج رضا کی آواز خاصی بھاری ہو رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر اس نے یوں کہا جیسے آرڈر دینے پر کچھ پیش کیا جائے تو ویٹرز کو کہا جاتا ہے۔ ایرش نے اس کی سرخ آنکھوں میں گھورا اور پلٹ کے جانے لگی۔ منع کرنے کے باوجود آپ کل وکیل سے مل آئی ہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ معاملہ سمجھنے کی کوشش بھی تو کریں۔ لہجے میں ایک ضد سی در آئی تھی۔ وہ گھوم کے سیدھا ہوا اور اسے دیکھا۔ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو اپنے حصے کی زمین سیل کر سکتی ہو۔ میرے دوست کی فیکٹری میں میرے کچھ شیئرز ہیں، میں انہیں بیچ کے وہ رقم اس گھر کے حصے کی صورت میں دے سکتا ہوں۔ بس تم یہ ضد چھوڑ دو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں ضد نہیں ہے، اور بات پیسوں کی بھی نہیں ہے، نا انصافی کی ہے، اوپر سے ان کی دیدہ دلیری۔ اب مجھے بھی دبئی بلانے کے پکے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی مگر رضا نے مجبور کر دیا تھا۔ وہ حیران ہوا، وہ ایسی کوئی خبر نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ایرش کو توجہ سے دیکھا، پھر ذرا لہجہ بدل کے بولا، تو کیا تم نہیں جانا چاہتی؟ اس کے چہرے پہ جمی ان نگاہوں کا تاثر حس اٹھاتا ہوا وہ کیا سننا چاہتا تھا کہ ہاں میرے لیے گھر چھوڑنا سہانے روح ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں جانا چاہتی ہوں، میں وہاں اپنے پاپا کا آفس سنبھالنا چاہتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے اس کا لہجہ چمکا تھا، اور یہ سب ہنستے ہوئے اس شخص کے حواس برف ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحوں میں پھیکا پڑا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا جو کتابوں میں خوشنما پرندے کے پر رکھ کر بہت مسرور تھی۔ ددیا نے لوہے کے ٹرنک کا تالا کھولا تو وہ ان کے پاس کھسک آئی۔ انہیں اپنے بیگ میں رکھ لو، کل جیولر کے پاس جائیں گے۔ وہ نہایت آہستگی سے گویا ہوئیں۔ اب ان کے پاس چند انگوٹھیاں ہی بچی تھیں یا پھر چاندی کی جھانجھر۔ اب کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایرش نے انگوٹھیوں کو مٹھی میں دبوچ کے پوچھا۔ لو، ضرورت کیوں نہیں، شب برات سر پر ہے، دینا دلانا ہوتا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرائیں۔ اس کام کے لیے کیس سے پیسے لے لیں۔ ایرش نے ذرا سی مٹھی کھولی، انگوٹھیوں کو پھر سے دیکھا جو بہت زیدہ زیبس تھیں۔ زیورات بیچنا ان دونوں کا خفیہ مشن تھا۔ اس قدر مہنگائی ہے، تنخواہ سے سب کہاں پورا پڑتا ہے۔ ویسے بھی کیس نے پچھلے ماہ سے کمیٹی ڈالی ہے، اب اس کے بال بچوں کے پاس تو اپنا گھر ہونا چاہیے نا۔ اس کی تو جیسے تیسے گزر گئی۔ ایرش کی بند مٹھی کاپی کہ آج ددیا نے پہلی بار اپنے گھر سے متعلق بات کی تھی۔ اس کی انگلیوں کی درد سے انگوٹھیوں کے مننے یاقوت لشکارا مارا کرتے تھے، اور اپنے گھر کا ذکر کرتے ہی ان کی آنکھوں کی چمک نے یاقوتوں کی روشنی کو مات دی تھی۔ اپنے گھر کا احساس کیا ہوتا ہے ایرش کو ابھی تک یاد تھا۔ ددیا نے ہاتھ دوبارہ ٹرنک میں گھسایا۔ اس میں تمہارے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ مگر ایرش کا ذہن پہلی بات میں اٹکا تھا۔ اسلام دادا کا گھر کیا انہوں نے خود بیچا تھا؟ ایرش کی آواز اتنی بھی مدھم نہیں تھی مگر انسنی کر دی گئی تھی۔ خدا خوشی کا وقت خیر سے لے آئے۔
نمل کے بچے کے لیے بھی 100 چیزیں بنانا ہوں گی، یہ 40 تولے کی جھانجھر تب بیچوں گی۔ ایرش کا دل خوشگواری سے دھڑکا، تو اسی وجہ سے نمل آج کل ددیا کی ہتھیلی کا چالا بنی ہوئی تھی۔ ایرش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سوتی بہن کا منہ چوم لے۔ عورت کے دکھ سکھ میں یہ قیمتی چیزیں ہی کام آتی ہیں، اور یہ بھولی نمل۔ ددیا ہنسی، اس نے سارا زیور ساز کے سپرد کر دیا۔ میں تو سن کے دنگ رہ گئی، پھر خوب جھاڑا کہ اگلی بار آؤ تو ساتھ لے کر آنا۔ اسے ہاتھ، کان اور گلے میں کچھ نہ کچھ پہنے رکھنا چاہیے، سہاگنوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نمل میں یہ بات تو ہے کہ بات سمجھ لیتی ہے۔ ددیا نے اسے کنکھیوں سے دیکھا، اس نے منہ پھلایا، پھر ہنس دی۔ وہ کہاں اچھی تھی اور وہ کسی کی کہاں سنتی تھی۔ اسے رضا کے ماتھے کے بل یاد آئے کہ ان آنکھوں کا بے نیاز تاثر اب ذہن نشین ہو چکا تھا۔ اس بندے کے ہر طرح کے رویوں کے باوجود اور خود اس سے کترانے کے باوجود، جانے کب اس پر رضا کی محبت کسی خیال کی طرح مسلط ہو گئی تھی۔ بہن 4 دنوں کے لیے آئی ہے، اسے بھی وقت دیا کرو۔ مگر کہاں؟ یہ تم نے کیسا علم سیکھا ہے کہ سارا دن کھاد اور سپرے لیے اگواڑے پچھواڑے اڑی پھرتی ہو؟ وہ ددیا کو بتا نہیں پائی کہ اس کے سسرال والوں نے بہن کو یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ددیا ٹرنک کی چابی بھی اس کے پاس رکھتی تھیں، خود جہاں رکھتی مہینوں ذہن دوڑانا پڑتا تھا۔ کل بازار چلیں گے، شب برات کے قریب تو رش بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو اسلام دادا سے محبت تھی؟ ٹرنک کی تہہ میں پڑا آف وائٹ کرتا جس پہ ددیا کی نظر بھٹک جاتی تھی، پھسل جاتی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے کون محبت کرتا ہے؟ وہ بڑبڑائیں۔ تو پھر یہ کرتا ابھی تک کیوں رکھا ہے؟ ایرش کوئی بھید کھولنا چاہتی تھی۔ ددیا نے ٹرنک کا کنڈا تھاما، وہ اسے بند کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی میرے طے شدہ کپڑوں کے بیچ کہیں رہ گیا تھا تو ٹرنک میں رکھ دیا۔ اس میں زرد رنگوں والی بالیاں بھی ہیں، وہ میں نے رضا کی دلہن کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ایرش کی ہتھیلیاں بھیگیں۔ بتا رہی ہوں، سانس کا کیا اعتبار؟ لو ایویں رضا کی دلہن کو ہم کیوں دیں گے؟ ایرش نے منہ بگاڑا۔ تائی کے پاس کیا کچھ نہیں، ویسے بھی اس آدم بیزار سے شادی کون کرے گی؟ اس نے ٹرنک کا ڈھکنا سہولت سے بند کیا۔ رضا کو کون انکار کرے گا؟ ددیا نے اسے بغور دیکھا، اس کی ماں کا خاندان لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس نے کنڈے میں تالا پھنسایا، وہ رضا نامہ چھیڑنا نہیں چاہتی تھی کہ یہ ذکر اس کے گرد ایک کیسری ہالہ بن دیتا تھا۔ وہ اب بہت دور تک سفر کرنا چاہتی تھی۔ زندگی سے چھن جانے والی ہر چیز اسے دوبارہ چاہیے تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں مزید اس کی نریشن میں۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔